अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है एडिपस रेक्स के ऊपर। और एडिपस रेक्स के जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई है ग्रीक ड्रामा, उसकी हिस्ट्री और उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो हम बाकायदा ग्रीक ड्रामा सोफोक्लस का एक ड्रामा है एडिपस रेक्स, इसके करेक्टर और प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर ग्रेजुअली हम इस पूरे ड्रामे को, उसके टेक्स्ट को और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की वीडियो में जो पहला पोर्शन है वो है करेक्टर्स के ऊपर। तो एडिपस रेक्स में जो करेक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें मेजर करेक्टर है वो है एडिपस रेक्स। एडिपस एडिपस जो है बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये मेजर करेक्टर है और हीरो आप कह सकते हैं। आप इस ड्रामे का जो हीरो है वो एडिपस है एंड द हीरो ऑफ द प्ले एंड द किंग ऑफ द थीबीज। बेसिकली ये हीरो भी है इस ड्रामे का और किंग आप इसको कह सकते, ये किंग भी है थीबीज का। किंग ये बाद में बनता है। पहले जो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो ये बेसिकली कोरियंथ में रहता है। वहाँ पे मतलब उस मतलब अपने एरिया से ये एक छोटा सा बच्चा होता है और इसको उठा के इसके वालिदैन जो है वो एक ओरेकल्स की पेशन गोई के ऊपर इसको उठा के पहाड़ पे डाल देते हैं। वहां से इसको चरवाहा उठा के लेके जाता है कोरिंथ में और कोरिंथ के जो क्वीन और किंग है वो इसको अपना बेटा बना देते हैं। तो बेसिकली ये समझता है कि ये उनका बेटा है और वहाँ का प्रिंस है, लेकिन वहाँ पे फिर कुछ इस तरह के इवेंट्स आते हैं जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग के दोबारा थीबिस की तरफ आना शुरू करता है और यहाँ पे रस्ते में इसका ये मर्डर करता है अपने ओरिजिनल बाप का। और उसके बाद फिर थीबिस में आके ये स्फिंक्स का मुकाबला करने के बाद ये यहाँ का किंग बन जाता है। तो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो में इस पूरे करेक्टर्स को आपको इसको एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन यहाँ पे इसका मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया कि बेसिकली एडिपस है कौन। दूसरा जो इसका मेजर करेक्टर है वो लायोस है। लायोस जो है ये ओरिजिनली में एडिपस का वालिद है, जिसको ये जब ये कोरियन से भाग के आ रहा होता है थीबिस की तरफ, तो रास्ते में चौराहे के ऊपर ये अपने वालिद से इसका आमना सामना होता है और यहाँ पे इनके आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा होता है जिसमें ये अपने वालिद को कत्ल कर देता है। ठीक है, फादर ऑफ द एडिपस एंड द फॉर्मर किंग ऑफ द थीबिस। ये ओरिजिनल में ये इसका वालिद है और इसी को बाद में ये कत्ल कर देता है इसने। ही इज द मर्डर बाय हिज सन, अपने बेटे यानी एडिपस से ये मर जाता है। एंड एज द प्रिडिक्टेड बाय द ओरेकल, ओरेकल ने एक पेशन गोई की थी कि एडिपस एक ऐसा बच्चा है। शुरू में जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ओरेकल की एक पेशन गोई होती है जिसमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा बच्चा है जो अपने वालिद को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, जिसकी बेस पे इसके वालिदैन इसको बचपन में ही उठा के पहाड़ी पे फेंकवा देते हैं कि इसको बेसिक तो वो कहते हैं कि चरवाहे को जिसको वो देते हैं कि इसको जाके कत्ल कर दो। तो लोग इसको कत्ल नहीं करते, इसको जाके पहाड़ में डाल आते हैं जहाँ से एक और चरवाहा दूसरे कोरिंथ का जो चरवाहा होता है वो उसको उठा के ले जाता है। तो दूसरा जो करेक्टर है मेजर वो है लायोस इसका वालिद है। थर्ड करेक्टर जो इसके अंदर है वो है जोकेस्टा। जोकेस्टा जो है ये बेसिकली लायोस की वाइफ है और द क्वीन ऑफ द थीबिस की क्वीन है और लायोस की वाइफ है। लेकिन जब लायोस को एडिपस कत्ल कर देता है और ये उस वक्त बेवा होती है और एडिपस आके जब स्फिंक्स का मुकाबला करता है वो अनाउंस करते हैं कि जो इससे हमें निजात दिलाएगा हम उसको किंग बनाएंगे। तो जब वो किंग बनता है तो वो जोकास्टा से शादी कर देता है। अब वो ओरिजिनल में जोकास्टा का बेटा है, ना जोकास्टा जानती है ना एडिपस जानता है। वो दोनों आपस में शादी करते हैं। मतलब कि जो ओरेकल ने प्रिडिक्शन की थी कि वो अपने वालिद को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो वो हूबहू उसकी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्हेन शी इग्नोरेंटली मैरीज द न्यू किंग एडिपस हु इज द रियलिटी हर सन। तो ये रियलिटी में हु इज इन रियलिटी हर सन, तो एडिपस बेसिकली रियलिटी में इसका बेटा है। जो फोर्थ करेक्टर है वो है क्रेन। मतलब अब अगर जोकास्टा को मजीद एक्सप्लेन करना है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बता भी देता हूँ कि एट द एंड जब मतलब हालात इवेंट्स चेंज होना टर्न आउट शुरू होता है इनका, तो जोकास्टा को पता चल जाता है कि ये वही बेटा है जिसको मैंने फेंकवाया था और वो इसको बारहा मना भी करती है कि तुम इवेंट्स को या हकीकत के पीछे ना भागो
اور سچائی کو نہ کرے دو، کیونکہ وہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حالات کس طرف ورسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ جب سچائی سامنے آتی ہے تو جو کویسٹا جو ہے وہ اندر جا کے، محل کے اندر جا کے اپنے جو اس کے گولڈ کے بروچز ہوتے ہیں اور وہ ان سے اپنے آپ کو اندھا کر لیتی ہے، اور اپنے مطلب خودکشی کر لیتی ہے وہاں پہ گولڈ کے بروچز سے۔ اس کے بعد جو جو کاسٹا جو ہے وہ کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے، اور ایڈیپس جو ہے وہ اس کے گولڈ کے بروچز سے اپنے آپ کو اندھا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑا سا اور بول گیا تھا، تو اس کو اپنے آپ کو اندھا کر لیتا ہے اور خود کو کہتا ہے کہ یہ ڈیوائن ایک پنشمنٹ ہے جو اس نے اپنے اوپر مسلط کی ہے، اور اپنے آپ کو ایک ڈیوائن پنشمنٹ دی ہے۔ اور کریکٹر ہے وہ ہے کرین۔ کرین جو ہے وہ بیسیکلی یوگاسٹا کا بھائی ہے اور ایڈیپس کا سالہ بھی بنتا ہے۔ جب وہ یوگاسٹا سے شادی کرتا ہے تو وہ اس کا سالہ بن جاتا ہے، ڈرامے میں اس کو اس کا سالہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی جاتا ہے جب اپولو اوریکل کی طرف، مطلب وہ اس کے پاس یہ ایڈیپس بھیجتا ہے کہ جا کے جب لوگ میجر کنڈیشن میں ہوتا ہے، ان کے اوپر جو قرض ہے اس کی وجہ سے اس سے نجات کے لیے اس کو بھیجتا ہے کہ آپ جاؤ ڈیلفی اوریکل کے پاس اور وہاں سے گیبی آباد سے پتہ کر کے آؤ کہ لوگوں کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ کیسے ٹلے گی۔ تو یہی جا کے ان سے پتہ کر کے آتا ہے، اور یہ آ کے بتاتا ہے کہ گیبی آباد جو اوریکل ہے اس نے پریڈکشن دی ہے کہ آپ میں پچھلے بادشاہ کا قاتل موجود ہے، آپ اس کو تلاش کرو اور اس کو نکال دو اپنے ایریے سے، تو آپ لوگوں سے یہ جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ یہاں سے ایونٹ ٹرن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایڈیپس ہے وہ اپنے لوگوں سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اس کو بادشاہ کو ضرور تلاش کروں گا، اور بادشاہ کے قاتل کو تلاش کروں گا، اور تلاش کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے نکال کر آپ لوگوں کو اس ورسٹ کنڈیشن سے نکالوں گا۔ اور درمیان میں ان لوگوں کے آپس میں لڑائی شڑائی بھی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو کرین ہے وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس سے حکومت لینا چاہ رہا ہے، کنگ شپ لینا چاہ رہا ہے ایڈیپس سے، جو بعد میں مطلب اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کرین خود بھی بتاتا ہے کہ مجھے ساری چیزیں آلریڈی میرے اختیار میں ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے تم سے حکومت لینے کی۔ ففتھ کریکٹر جو ہے وہ ازمنی ہے۔ ازمنی جو ہے ایڈیپس ایلڈر ڈاٹر ہے، اور یہ اس کی ڈاٹر جوکاسٹا سے ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جوکاسٹا سے شادی کی ہوئی ہے، اور بعد میں ایٹ دا اینڈ میں وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جب حقیقت کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رشتے میں باپ بھی ہوں اور تم رشتے میں میری بہن بھی لگتی ہو، کیونکہ جوکاسٹا اس کی اوریجنل ماں ہے، اور ماں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایڈیپس کی بیٹی ہے، اور جبکہ کیونکہ وہ اس نے جوکاسٹا سے شادی کی ہوئی تھی تو اس لحاظ سے وہ اس کی بیٹی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو میزریبل سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ عجیب سی ہوئی تھی، کہ وہ مطلب اپنے اوپر وہ ایک میجر ڈیوائن پنشمنٹ اپنے آپ کو دیتا ہے کہ اس سے کیا سرزد ہوا ہے۔ سکس کریکٹر جو ہے وہ اینٹیگون ہے۔ اینٹیگون کے اوپر بعد میں ایک اور ڈرامہ بھی سوفوکلس نے لکھا تھا، جس مطلب ایک تیسرا ڈرامہ آیا تھا وہ اینٹیگون کے اوپر آیا تھا، یہ ایڈیپس کی سیکنڈ ڈاٹر ہے۔ اس کے بعد ٹائریسیس ہے۔ ٹائریسیس جو ہے یہ بیسیکلی اس کو لیجنڈری بلائنڈ پروفٹ، ایک بلائنڈ پرسن ہوتا ہے جو کہ مطلب جس کو ایک نیک بزرگ کہہ لیں آپ، کس طرح کا وہ سمجھ لیں کہ ایک لیجنڈری بلائنڈ پروفٹ تھا، who is accused by Oedipus of being a plotter against the throne۔ بیسیکلی اس کو بلایا جاتا ہے کہ یہ آئے اور آ کے لوگوں کو جو قرض ہے اس سے نجات دلائے، یا جو ڈیلفی اوریکل نے بتایا اس کی وضاحت دے۔ تو جب یہ آتا ہے اس کے دربار میں تو آگے یہ انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکتا پچھلے بادشاہ کے قاتل کے متعلق۔ تو اس پہ ایڈیپس اس کو بتاتا ہے کہ اگر تم نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھوں گا کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف اور لوگوں کے خلاف ایک پلاٹ، مطلب میرے جو سالہ ہے اس کے ساتھ مل کے پلاٹنگ کر رہے ہو حکومت گرانے کے لیے۔ تو وہ اس کو بے عزت کرتا ہے، جس کے بدلے میں وہ اسے بتاتا ہے کہ تم اندھے ہو، میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، تم قسمت کے اندھے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، اور بیسیکلی جو لوگوں پہ جو یہ سارا کچھ چل رہا ہے یہ سارا تمہاری وجہ سے ہے، تو یہ اس کے متعلق وہ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد پولیبس ہے، دا کنگ آف دا کورینتھ۔ یہ پولیبس جو ہے کنگ آف دا کورینتھ، جہاں پہ جو اٹھا کے ڈیپس کو لے کے جاتے ہیں اور جو اس کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، جہاں پہ وہ پلا بڑا ہوتا ہے، یہ اس ایریے کی بات ہو رہی ہے، اس کے کنگ کی بات ہو رہی ہے۔ دا سپوز فادر آف اے ڈیپس ہوم ہی برنگز اپ، جہاں پہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ میروپ جو ہے وہ پولیبس کی والدہ ہے، میروپ جو ہے یہ ایڈیپس کی والدہ ہے،
سپوز والدہ ہے، سپوز مدر ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے اسے پالا ہے، اور کوریبس کی بیوی اور کورینتھ کی کوئین ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ جو 2 3 4 کریکٹرز ہیں یہ کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن میں نے پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ڈال دی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہو تو پڑھ لیں، ورنہ لیکن یہ ان کی 3rd اور 4th جنریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ پلیسز کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہیلیکون۔ ہیلیکون جو ہے رینج آف ماؤنٹینس ان بیوٹیکا sacred to اپولو اینڈ دا میوزز۔ اپولو اینڈ میوزز یہ ان کے گاڈز ہیں، گاڈ مطلب دیوی اور دیوتا ہیں۔ دا 2 فاؤنٹینز آف دا میوزز were situated here۔ اس مطلب یہ پہاڑیوں کا ایک مطلب جو سلسلہ ہے، اس کے اوپر 2 چشمے تھے جو میوزز سے متعلق تھے۔ دا chorus sings that the Oedipus might be the product of the love of Apollo۔ ٹھیک ہے، تو وہ کورس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایڈیپس ہے بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ یہ اپولو کا کسی سے لو ہوا، اس کے نتیجے میں جو ایک پروڈکشن ہوئی وہ اس سلسلے میں ہوئی ہے، اور اس سے متعلق وہ ایک سلسلے کو چلاتے ہیں کہ یہ مطلب وہ میزری کنڈیشن آئی اور میزریبل پرسنالٹی بنی اور یہ ساری سچویشن بنی، اور اس لیے وہ ڈیوائن پنشمنٹ کے بھی حقدار بنا۔ اس کے بعد کیتھریون ہے، دا ماؤنٹین آن وچ دا ایڈیپس واز ابینڈنڈ ایز این انفینٹ۔ یہ وہ پلیس ہے جہاں پہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ جب یہ بچہ تھا اور بتایا گیا تھا، اس کے مطلب پریڈکشن ہوئی تھی کہ یہ اپنے والد کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، تو اس کو پھینکوا دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے دیا تھا چرواہے کو کہ اس کو دور پھینک دیں، تو اس نے اس کو جا کے ٹانگوں کو باندھ کے اور وہاں پہ پھینک دیا تھا، تو یہ وہ جگہ ہے۔ اس کے بعد ڈیلفی اوریکل، a small town on the southern slope of mountain Parnassus۔ یہ وہ ایک ماؤنٹین ہے جہاں پہ مطلب ایک ٹاؤن کے ساتھ ایک پلیس ہے۔ گریکس believed that the temple of the Apollo at Delphi was situated over the center of the earth۔ مطلب جو ڈیلفی کے لوگ ہیں، جو گریکس تھے، وہ بلیو رکھتے تھے کہ اپولو کا جو مقبرہ ہے یا جو اس کی وہ ٹیمپل ہے ڈیلفی کے اوپر، ایٹ دا ڈیلفی، وہ زمین کا سینٹر ہے، وہ زمین کے سینٹر کے اوپر واقع ہے۔ لیکن یہ تو گریکس ایک مت ہے، اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں۔ ان دا پلے ایڈیپس سینڈز کرین ٹو کنسلٹ دس اوریکل۔ اوریکل کہتے ہیں غیبی آواز کو، تو جو ڈیلفی اوریکل ہے، ڈیلفی اوریکل جو اپولو کی اوریکل ہے، مطلب اس کی غیبی آواز جو اس کے پیچھے، کیونکہ اپولو جو ہے بیسیکلی چیف گاڈ ہے، جو کہ جتنی بھی اوریکلز ہیں غیبی آوازیں آتی ہیں وہ ان کا چیف گاڈ تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیلفی پہ جو اس کا مقبرہ ہے یا ٹوم ہے، وہاں سے جو غیبی آواز آتی ہے اس کے پیچھے بھی اپولو کو سمجھا جاتا ہے۔ تو کرین کو وہاں پہ بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے کنسلٹ کرے اوریکل سے اور پوچھے کہ یہ لوگوں پہ جو قرض آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ان سے نجات کیسے ہو سکتی ہے، جس کی واپس آ کے اس نے کہا کہ لوگوں پہ جو قرض آئی ہے اس کا بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بادشاہ کے قاتل کو نکالیں اور اس کو ملک بدل کریں، تو ان پر سے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کورینتھ ہے، دا سٹی اسٹیٹ رولڈ اوور بائی دا پولیبس ویئر دا ایڈیپس واز براٹ اپ۔ کورینتھ وہ ایریا ہے جہاں پہ پولیبس کی حکومت تھی، یہ تھیبس کے ساتھ کا ایریا ہے جہاں پہ وہ بڑا ہوا۔ اس کے بعد تھیبس 6 نمبر پہ آتے ہیں، دا چیف سٹی آف گوئتیا ہے، اکارڈنگ ٹو دا لیجنڈ اٹ واز دا برتھ پلیس آف ڈائنیسس۔ اچھا، ڈائنیسس جو ہے یہ بھی ان کا دیوتا ہے، چیف دیوتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو گاڈ ہے، گاڈس کہہ سکتے ہیں، گاڈ ہے، اور ایز ویل ایز ہرکولیس، جس طرح ہرکولیس تھا جس کو طاقت کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، تو اسی طرح یہ وائن کا دیوتا ہے، جو ڈائنیسس ہے یہ وائن کا دیوتا ہے۔ اس کو اس ایریا میں ہے دا چیف سٹی آف، اچھا یہ تھیبس جو ہے یہ ایک بیسیکلی سینٹرل گریس کا ایک ایریا ہے، ایتھنس کے ساتھ یہ واقع ہے، جس کو ڈسٹرکٹ، جس طرح ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ واقع ہے۔ باقی اس طرح کی 2 اور امپورٹنٹ یہ پلیسز ہیں، یہ ہرٹ آف دا ارتھ، دا ڈسکرپٹیو فریز فار دا ٹیمپل آف دا ڈیلفی۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اپولو کا جو مقبرہ ہے وہ ڈیلفی پہاڑ کے اوپر واقع ہے، جس کو وہ متس تصور کی جاتی ہے کہ یہ زمین کا سینٹر ہے، تو اس کے لیے دا ہرٹ آف دا ارتھ کی جب بھی کہیں پہ کوٹیشن یوز ہوتی ہے ڈرامے میں، تو اگر وہ شارٹ کویسچن میں بھی لگ جاتا ہے یہ والا سوال کہ ہرٹ آف دا ارتھ کیا ہے، تو ڈیلفی اوریکل کی جو پلیس ہے، یہ ڈیلفی کا جو ٹیمپل ہے
وہ ہارٹ آف دا ارتھ اس کو تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ میں 11 پہ ہے اسمنس دا ریور آن دا بینکس آف وچ تھیبس واز سچویٹڈ. یہ اس ریور کا نام ہے جس کے کنارے کے اوپر تھیبس واقع تھا، تھیبس شہر واقع تھا، جو کہ ایڈیپس ریکس کی سیٹنگ کے لیے یوز ہوا تھا، سیٹنگ کے لیے یوز ہوا تھا. تو بیسیکلی یہ امپورٹنٹ پلیسز ہیں اور کریکٹرز ہیں جن کو میں نے مطلب ہارڈلی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کچھ مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ رہ بھی گئی ہوں گی. اگر اس کو میں زیادہ وہ ایکسپلین کرتا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اس کے متعلق کچھ جاننا ہے تو مجھے اپنی آراء سے کمنٹس کے ذریعے لازمی آگاہ کیجیے گا. اور مزید میں اس کے کریکٹرز کے اوپر فردر ڈیٹیل ویڈیوز بھی بناؤں گا جو اس کے میجر کریکٹرز ہیں، تاکہ اگر ان کے اوپر کوئی کویشچن آتا ہے تو وہ بھی لٹریچر کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.